अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सलाम का जवाब भी ज़रूर देना। बहुत से कम लोग हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अगर 2000 लोग भी देख रहे हैं, अगर मेरे सामने 2000 लोग बैठे हों तो कितना बड़ा ये नंबर है। बट एक चीज़ की मुझे आपसे शिकायत है, जितने लोग देखते भी हैं पूरी वीडियो फुल नहीं देखते, ये चीज़ की मुझे बहुत शिकायत है आपसे। बट अल्लाह ताला करे आप सब लोग इस चीज़ को समझें और मेरी पूरी वीडियो देखना स्टार्ट करें इंशाअल्लाह। तो सूरह हूद की आयत नंबर 62 से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाअल्लाह, और आज सूरह हूद मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी ने तुमको ज़मीन से पैदा किया और उसमें तुम्हें आबाद किया, लिहाजा उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो। यकीन रखो कि मेरा रब तुमसे करीब भी है, दुआएं कबूल करने वाला भी। ऐ सालेह, इससे पहले तो तुम हमारे दरमियान इस तरह रहे हो कि तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। अब इससे साफ वाज़े है कि नबूवत के ऐलान से पहले हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पूरी कौम बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखती थी। बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि उनकी कौम ने उन्हें अपना सरदार या बादशाह बनाने का इरादा किया हुआ था। माशाअल्लाह। जिन बुतों की इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं, क्या तुम हमें उनकी इबादत करने से मना करते हो? अब ये चीज़ उनकी कौम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कह रही हैं। जिस बात की तुम दावत दे रहे हो उसके बारे में तो हमें ऐसा शक है जिसने हमें इस्तिराब में डाल दिया है। सालेह ने कहा, ऐ मेरी कौम, ज़रा मुझे ये बताओ कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई एक रोशन हिदायत पर कायम हूँ और उसने मुझे खास अपने पास से एक रहमत यानी नबूवत अता फरमाई है, फिर भी अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं तो कौन है जो मुझे अल्लाह के पकड़ से बचा ले? लिहाजा तुम मेरे फ़राइज़ से रोक कर बर्बादी में मुब्तला करने के सिवा मुझे क्या दे रहे हो? और ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी बनकर आई है, लिहाजा उसको आज़ाद छोड़ दो कि ये अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरे और इसको बुरे इरादे से छूना भी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अनकरीब आने वाला अजाब आ पकड़े। फिर हुआ ये कि उन्होंने उसको मार डाला। चुनाचे सालेह ने कहा, तुम अपने घरों में 3 दिन और मज़े कर लो। अब अजाब से पहले उनको 3 दिन की मोहलत दी गई थी कि भाई 3 दिन तुमको जो करना है कर लो, उसके बाद अजाब आएगा, और ये ऐसा वादा है जिसे कोई झूठा नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह और उनके साथ जो ईमान लाए थे उनको अपने ख़ास रहमत के ज़रिए नजात दी और उस दिन की रुसवाई से बचा लिया। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार कुव्वत का, इक़्तिदार का मालिक है। और जिन लोगों ने जुल्म का रास्ता अपनाया था उनको एक चिंगाड़ ने आ पकड़ा, जिसके नतीजे में वो अपने घरों में इस तरह औंधे पड़े रह गए जैसे कभी वहाँ बसे ही ना थे। अल्लाहु अकबर। याद रखो कि समूद ने अपने रब के साथ कुफ्र का मामला किया था। याद रखो कि बर्बादी समूद ही की हुई और हमारे फरिश्ते इंसान शक्ल में इब्राहीम के पास बेटा पैदा होने की खुशखबरी लेकर आए। अब अल्लाह ताला ने ये फरिश्ते 2 कामों के लिए भेजे थे। एक ये कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी दें कि उनके यहाँ एक बेटा होगा, यानी हज़रत ईशाक अलैहिस्सलाम पैदा होंगे, और उनका दूसरा काम ये था कि वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल करें। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देने के बाद वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियों की तरफ जाने वाले थे। उन्होंने सलाम कहा, इब्राहीम ने भी सलाम कहा। फिर इब्राहीम को कुछ देर नहीं गुजरे थे कि वो उनके मेहमानी के लिए एक भुना हुआ बछड़ा ले आए।
مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو وہ ان سے کھٹک گئے اور ان کی طرف سے دل میں خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، ہمیں آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے اور لوط کی قوم کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اب چنانچہ جو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع میں انہیں انسان ہی سمجھے اور ان کے مہمانی کے لیے بھنے ہوئے بچڑے کا گوشت لے کر آئے، لیکن چنانچہ وہ فرشتے تھے اور کچھ کھا نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس زمانے میں رسم یہ تھی کہ اگر کوئی شخص میزبانی کے یہاں کھانا پیش ہونے کے بعد نہ کھائے تو اس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ وہ کوئی دشمن ہے جو کسی بری نیت سے آیا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا۔ اس موقع پر فرشتوں نے واضح کر دیا کہ وہ فرشتے ہیں اور ان دو کاموں کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھیں، وہ ہنس پڑیں۔ اب ہنسی کی وجہ بعض مفسرین نے تو یہ بیان کی ہے کہ جب انہیں امتحان ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں اور خطرے کی کوئی بات نہیں ہے تو خوشی کی وجہ سے وہ ہنس پڑیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ بیٹے کی خوشخبری سن کے ہنسی تھیں۔ ہم نے انہیں دوبارہ اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے ہائے کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی؟ وہ کہنے لگی ہائے کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں جو خود بڑھاپے کی حالت میں ہیں۔ واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہے ہیں؟ اب جیسے مقدس گھرانے پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، بے شک وہ ہر تعریف کا مستحق بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہوئی اور ان کو خوشخبری مل گئی تو انہوں نے ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں ناز کے طور پر جھگڑنا شروع کر دیا۔ اب جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 کے حاشیہ میں بیان کیا گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو عراق میں ہی ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ وطن سے ہجرت میں ان کے ساتھ شریک تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبر بنا کر صدوم کے شہر میں بھیجا۔ اس شہر کے لوگ شرک کے علاوہ ہم جنس پرستی کے خباثت میں مبتلا تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے ان فرشتوں کو بھیجا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ امید تھی کہ شاید یہ لوگ سنبھل جائیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے فرمائش کر رہے تھے کہ ابھی ان پر عذاب نازل نہ کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چنانچہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر تھے، اس لیے انہوں نے ناز کے انداز میں بار بار جس طرح عذاب کو مؤخر کرنے کی فرمائش کی اسے اس آیت میں پیار بھرے اسلوب میں جھگڑنے سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے بردبار، اللہ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے اور ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ فرمائش جو منظور نہیں فرمائی گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آنے والا تھا اس کو مؤخر کر دیا جائے، لیکن جس جذبے اور جس انداز سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع فرمایا تھا، اس فکرے میں اس کی بڑی بالیغ انداز میں تعریف فرمائی گئی ہے۔ ہم نے اس سے کہا ابراہیم اس بات کو جانے دو، یقین کر لو کہ تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کو کوئی پیچھے نہیں لوٹا سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے گھبرائے، ان کا دل پریشان ہوا اور وہ کہنے لگے کہ آج کا یہ دن بہت کٹھن ہے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے خوبصورت
नौजवानों की शक्ल में आए थे। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि ये फरिश्ते हैं। दूसरी तरफ वो अपनी कौम की बदफितरत बेहयाई से वाकिफ़ थे, इसलिए उनकी परेशानी की वजह ये थी कि उनकी कौम इन मेहमानों को अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश करेगी। चुनाचे ऐसा ही हुआ, जैसा कि अगली आयत में ये बयान फरमाया गया है कि वो लोग इन नौजवानों की आमद की खबर सुनते ही इसी मकसद से दौड़ते हुए आए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि वो इन मेहमानों को उनके हवाले कर दें। अल्लाह अकबर, कि वो अपनी हवस मिटा सके। और उनकी कौम के लोग उनके पास दौड़ते हुए आए, बुरे काम किया ही करते थे। लूत ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए कहीं ज़्यादा पाकीज़ा हैं। अल्लाह अकबर। अब किसी नबी की उम्मत में जितनी औरतें होती हैं वो उस नबी की रूहानी बेटियां ही होती हैं, राइट। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन बदकमाश लोगों को नरमी से समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी औरतें जो मेरी रूहानी बेटियां हैं तुम्हारी घरों में मौजूद हैं, तुम अपनी नफसानी ख्वाहिशात उनसे पूरी कर सकते हो, और यही फितरत का पाकीज़ा तरीका है। इसलिए अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुसवा ना करो। क्या तुम में कोई एक भी भला आदमी नहीं है? कहने लगे, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बेटियों से हमें कुछ मतलब नहीं, और तुम खूब जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। अल्लाह अकबर। लूत ने कहा, काश मेरे ऊपर तुम्हारे मुकाबले में कोई ताकत होती, या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता। अब सद्दूम की इस बस्ती में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान या कबीले की कोई आदमी नहीं था। वो तो इराक के बाशिंदे थे और इस कौम की तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए थे। सद्दूम के लोगों को उनकी कौम भी कुरान करीम ने इस माना में कहा है कि वो उनकी उम्मत थी जिनकी तरफ उनको भेजा गया था। अब इस मौके पर उन्होंने इंतहाई बेचारगी महसूस की कि अगर मेरे ख़ानदान का कोई फ़र्द यहाँ होता तो शायद मेरी कुछ मदद कर सकता, जैसे कि अगली आयत में बताया गया है। अब फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये काफिर लोग हरगिज़ तुम तक रसाई हासिल नहीं कर सकेंगे, लिहाजा तुम रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर बस्ती से रवाना हो जाओ, और तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी ना देखे। हाँ, मगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अल्लाह अकबर। उस पर भी वही मुसीबत आने वाली है जो और लोगों पर आ रही है। यकीन रखो कि उन पर अजाब नाजिल करने के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है। क्या सुबह बिल्कुल नज़दीक नहीं आ गई? फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने उस ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से में तब्दील कर दिया। अल्लाह अकबर। अब रिवायत में ये है कि कुल 4 बस्तियां थी जिनमें ये बदकमाश लोग बसते थे। इन सारी बस्तियों को फरिश्तों ने जूं का तूं ऊपर उठाकर ज़मीन पर औंधा पटक दिया और उनका नामो निशान मिट गया। बाज़ हज़रात का कहना है कि बाहरे मय्यत मतलब जो डेड सी है, डेड सी जिसे बहरे मुर्दार भी कहा जाता है, इन बस्तियों के उलटने से पैदा हुआ है, वरना किसी बड़े समुंदर से उसका राब्ता नहीं है। इसके अलावा जिस कौम पर ये बस्तियां वाक़ई थीं, यानी बहरे मुर्दार के आसपास का इलाका, उसकी एक खुसूसियत ये है कि पूरी कुर्राए ज़मीन का सबसे निचला हिस्सा है।
یعنی زمین کا کوئی اور حصہ ساتھ سمندر سے اتنا نیچے نہیں ہے جتنا نیچے یہ ہے۔ اب قرآن کریم نے تو یہ جو فرمایا ہے کہ ہم نے اس زمین کو اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا، اٹھا کے ڈائریکٹ پٹک دیا ایسے، اور یہ کرنے کے بعد ان کے اوپر پکی مٹی کی تہ بر تہ پتھر برسائے۔ اللہ اکبر! مطلب پہلے تو ان کو اٹھا کے پورا الٹا دیا، پٹک دیا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر پتھر برسائے گئے تہ بر تہ، پورا اس کو پورا برابر کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! زمین میں گاڑ دیا گیا ان کو۔ تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں بھی وہ جو ڈیڈ سی ہے نا، وہاں کے قریب جو یہ بستی تھی، اس کی جو مطلب اتنا نیچے نہیں ہے جتنی یہ جگہ نیچے ہے، آپ دیکھ لیجئے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور یہ بستی مکہ کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ کہ آخر میں اب روئے سخن مکہ مکرمہ کے کافروں کی طرف موڑا گیا ہے، اور ان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ علاقہ تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جب تم تجارت کے لیے شام جاتے ہو تو یہ علاقہ تمہارے راستے میں پڑتا ہے، اور اگر تم میں ذرا بھی معقولیت ہو تو تمہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اب جو یہ مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام کے مختصر تعارف کے لیے سورہ اعراف میں ہم نے آلریڈی پڑھا ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، ان کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو۔ اب مدین کا علاقہ بڑا زرخیز تھا، اور یہاں کے لوگ بحیثیت مجموعی خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی خوشحالی کا دو وجہ سے خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اب ایک یہ ہے کہ اتنی خوشحالی کے بعد تمہیں دھوکہ بازی کر کے کمائی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور دوسری یہ کہ اس خوشحالی کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایک تو دھوکہ بازی کرتے تھے اور اس پر اوپر سے شکر گزار بھی نہیں تھے۔ اور مجھے تم پر ایک ایسا دن کا عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا، اور اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پر پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرا کرو۔ اگر تم میری بات مانو تو لوگوں کا حق ان کو دینے کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا بچ جائے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو تم پر پہرے دار مقرر نہیں ہوا ہوں۔ وہ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے تھے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں، اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ واقعی تم تو بڑے عقل مند نیک چلن آدمی ہو۔ اب یہ جملہ انہوں نے طنز کے طور پر ان کو بولا تھا، البتہ اب یہ جملہ ان کو لوگوں نے ایک طنز کے طور پر بولا تھا۔ اب شعیب نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بھی یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلائل پر قائم ہوں، اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے۔ اب اس رزق سے مراد کھانے پینا وغیرہ کا سامان بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدھے طریقے سے مجھے رزق عطا فرمایا ہے تو میں اس کے حصول کے لیے وہ غلط طریقے کیوں اختیار کروں جو تم کرتے ہو، اور رزق سے یہاں مراد نبوت بھی ہو سکتا ہے، تو پھر میں تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں؟ اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں۔ میرا مقصد اپنے استطاعت کے حد تک
اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اے میری قوم، میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو جیسے نوح کے قوم پر یا ہود کی قوم پر یا صالح کی قوم پر نازل ہو چکی ہے۔ اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ وہ بولے، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہمارے سمجھ ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے بالکل ہی پسے پشت ڈال رکھا ہے؟ یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس سب کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہو عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور آخر کار جب تمہارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنے خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے منہ گرے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو میدان کی بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسے بربادی سمود کی ہوئی تھی، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلائل کے ساتھ پیغمبر بنا کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے فرعون ہی کی بات مانی، حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھکانے کی بات نہیں تھی۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان سب کو دوزخ میں لا اترے گا، اور وہ بدترین گھاٹ ہے جس پر کوئی اترے، اور پھٹکار اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ بدترین صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ بستیاں وہ ہیں جو ابھی اپنی جگہ کھڑی ہیں۔ اب مثلاً فرعون کا ملک مصر فرعون کے غرق ہونے کے بعد بھی باقی رہا، اور عاد و ثمود اور قوم لوط کی بستیاں ایسی تباہ ہوئیں کہ بعد میں آباد نہ ہو سکیں، اور کچھ کٹی ہوئی فصل کی طرح بے نشان بن چکی ہیں، اور ان پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمہارے پروردگار کا حکم آیا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے وہ ان کے ذرا بھی کام نہ آئے، اور انہوں نے ان کو تباہی کے سوا اور کچھ نہیں دیا۔ اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں تمہارا رب جب ان کو گرفت میں لیتا ہے
تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے۔ واقعی اس کی پکڑ بڑی دردناک، بڑی سخت ہے۔ ان ساری باتوں میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ وہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا جسے سب کے سب کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہم نے اسے ملتوی کیا ہے تو بس ایک گنی چنی مدت کے لیے ملتوی کیا ہے۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی اللہ کی عزت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ ان میں کوئی بدحال ہوگا اور کوئی خوشحال، چنانچہ جو بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، جہاں ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی۔ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے۔ اب اس سے موجودہ زمین اور آسمان مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ تو قیامت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ البتہ قرآن کریم ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں وہاں کے حالات کے مطابق دوسرے زمین و آسمان پیدا کیے جائیں گے، جس کا تذکرہ سورہ ابراہیم، سورہ زمر میں آگے ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ الا یہ کہ تمہارا رب ہی کو کچھ اور منظور ہو۔ یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے، اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے۔ اللہ یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو۔ یہ ایک ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئیں گی۔ لہٰذا اے پیغمبر، یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا۔ یہ تو ایسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے، اور یقین رکھو کہ ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا چکا دیں گے، جن میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور اگر تمہارا پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ یہی دنیا میں ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ اس کے بارے میں ابھی تک سخت قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یقین رکھو کہ سب لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ تمہارا پروردگار ان کے اعمال کا بدلہ پورا دے گا۔ یقیناً وہ ان کے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق تم بھی سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو، اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں، اور حد سے آگے نہ نکلو۔ یقین رکھو کہ جو عمل بھی تم کرتے ہو وہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے، اور مسلمانوں ان ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا۔ کبھی دوزخ کی آگ تمہیں بھی آ پکڑے اور تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی قسم کے دوست میسر نہ آئیں، پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہ کرے۔ ان کے دنوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو۔ اب دن کے دنوں سروں سے مراد فجر اور عصر کے نمازیں ہیں، اور بعض مفسرین نے ان سے فجر اور مغرب کی نمازیں مراد لی ہیں، اور رات کے حصوں کی نماز سے مراد مغرب اور عشاء اور تہجد کی نمازیں ہیں۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانے۔ اللہ اکبر۔ اب برائیوں سے یہاں مراد صغیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ مطلب چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں۔ اب جیسے جھوٹ بولنا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، وہ توبہ سے معاف ہوگا۔ اور صبر سے کام لو، اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں بھلا ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جن کے پاس اتنی بچی کچی سمجھ تو ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روکتے۔ ہاں، تھوڑے سے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی تھی، اور جو لوگ ظالم تھے وہ جس عیش و عشرت میں تھے اسی کے پیچھے لگے رہے اور جرائم کا ارتکاب کرتے رہے۔
اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں پر ظلم کر کے انہیں تباہ کر دے جبکہ ان کے باشندے صحیح روش پر چل رہے ہوں، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیرو بنا دیتا، مگر کسی کو زبردستی کسی دین پر مجبور کرنا حکمت کا تقاضا نہیں ہے، اس لیے انہیں اپنے اختیار سے مختلف طریقہ اپنانے کا موقع دیا گیا ہے، اور وہ اب ہمیشہ مختلف راستوں پر ہی رہیں گے۔ البتہ جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے گا ان کی بات اور ہے کہ اللہ انہیں حق پر رکھے گا، اور اسی امتحان کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ بات قرآن کریم نے بار بار واضح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام انسانوں کو زبردستی ایک ہی دین کے پابند بنا دیتا، لیکن اس کائنات کی تخلیق اور انسان کو اس میں بھیجنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو اچھے برے کی تمیز سکھا کر اسے یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے جو راستہ چاہے اختیار کرے۔ اسی میں اس کا امتحان ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اختیار کو ٹھیک استعمال کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں جنت کماتا ہے، یا اس کا غلط استعمال کر کے دوزخ کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو یہی بات ہے۔ اور تمہارے رب کی وہ بات پوری ہوگی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنت اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا، کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا۔ اے پیغمبر، گزشتہ پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ سارے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں جن سے ہم تمہارے دلوں کو تقویت پہنچائیں، اور ان واقعات کے ضمن تمہارے پاس جو بات آئی ہے وہ خود بھی حق ہے اور تمام مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان سے کہو کہ تم اپنی موجودہ حالت پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے پوشیدہ بھیڑ ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے، لہٰذا اے پیغمبر اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ سورہ ہود مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اب نیکسٹ جو ہوگی وہ سورہ یوسف ہوگی، جو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اتنی قرآن کمپلیٹ کر دی ہے اور اتنی قرآن ابھی باقی ہے جو ہمیں رمضان سے پہلے مکمل کرنی ہے انشاءاللہ۔ چلیے، آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہے تو ضرور اس کو شیئر، لائک، کمنٹ ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔